नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 16 सूरे गाफिर। आयत नंबर 15 और 16 दोनों एक तरह से जुड़े हुए ही हैं क्योंकि ला है दरमियान में। तो थोड़ा सा आयत नंबर 15 को देख लेते हैं कल क्या हो रहा था इसमें। रफ़ीउद दरजाती, रफ़ीउद दरजाती क्या करने वाला है? बुलंद करने वाला है दर्जात को, ठीक है। और खुद भी बुलंद व बरतर है, ठीक है, बुलंद दर्जों वाला भी है। रफ़ी जो है ये फ़ईल के वजन पे है। फ़ईल जो होता है बसीर, हाँ ये आते हैं ना, समी, तो ये सब फ़ईल के वजन पे होते हैं। उसमें फ़ाइल के भी माने आते हैं और मफ़ूल के भी माने आते हैं, ठीक है। जैसे रहीम है, रहीम रहम करने वाला, तो वहां पे जिस पर रहम किया जाए ये नहीं लेंगे माने, ठीक है। रजीम, रजीम के माने क्या लेंगे? मफूल के, जिस पर रजम किया गया, जिस पर पत्थर मारे गए, ठीक है। तो रफ़ीउ अगर फाइल लेंगे तो दर्जों को बुलंद करने वाला है, और अगर मफूल लेंगे यानी जिसके दर्जे खुद बुलंद है, यानी बुलंद दर्जे वाला, खुद बुलंद वो बाला वो बरतर। तो रफ़ीउद दरजाती ज़ुल अर्शी यानी अल्लाह ताला वो बहुत, यहाँ पे जो हुआ है ना वो हज़फ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत बुलंद दर्जों वाला है, अर्श का मालिक है। और युल्किर रूहा वो डालता है रूह को, रूह यानी यहाँ पे वही से, वही को लिया गया है, कल इसका पूरा तफसील गुजर चुका। मिन अमरी उसके हुक्म से, अपने हुक्म से वो रूह डालता है यानी वही डालता है, अला मयशाउ मिन इबादिही जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से। क्यों डालता है? वही लियुंज़िरा यौमत तलाक, ताकि वो डराए यौमत तलाक से, यानी मुलाकात के दिन से। आमने सामने जब लोग होंगे, मुलाकातें होंगी उस दिन से, यानी क़यामत के दिन से, ताकि लोगों को डराए, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, और अल्लाह ताला ने अपने हाथ से अर्श की तख्लीक की है, ठीक है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने 4 चीज़ों को अपने हाथ से बनाया है, अर्श को, कलम को, और आदम अलैहिस्सलाम को, और जन्नत अदन को, और बाकी मखलूक़ात को कुन कहकर कहा तो वो हो गई। तो अल्लाह ताला, हमने अर्श के बारे में देखे हैं, जो फरिश्ते हैं वो इतने बड़े हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, तो अर्श कितना बड़ा होगा हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। हदीस में आता है जैसे अर्श जो है तमाम मखलूक़ात से ऊंचा है, अल्लाह ताला ने 7 आसमान से ऊपर पानी बनाया है, पानी के ऊपर अर्श है, यानी हम यहाँ ये जो आसमान हम देखते हैं ना, उसके ऊपर एक और आसमान है, फिर उसके ऊपर एक और, फिर इस तरह से कितने हैं? 7 आसमान हैं। और उन तमाम आसमानों के 7 आसमान से ऊपर क्या है? अल्लाह ताला ने पानी बनाया है, और उसके ऊपर क्या है? अल्लाह का अर्श है। और इसी तरह जन्नत के 100 दर्जे हैं, राइट? जैसे हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 साल का फासला है, ठीक है। जैसे जमीन और आसमान के दरमियान, राइट, जितना फासला है वैसा हर एक जन्नत के दरमियान उतना फासला है। और फिरदौस उसका आला तरीन दर्जा है, सबसे बेस्ट जन्नत फिरदौस। इससे जन्नत की 4 नहरें निकलती हैं, उसके ऊपर अर्श है, फिरदौस से भी ऊपर। जब भी तुम अल्लाह से सवाल करो, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, यानी जब भी मांगो तो क्या मांगो? जन्नतुल फिरदौस, राइट। अब आप सोचिए, इतने ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, ठीक है, जन्नत से भी ऊपर। तो सोचिए हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा कितनी अक्लमंद थी, उन्होंने क्या दुआ मांगी थी अपने लिए? रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। इंदका जो है ना, तेरे पास, राइट, या अल्लाह मुझे, ए मेरे रब मुझे, मेरे लिए बना दे क्या? बैतन, घर, इंदका तेरे पास, कहाँ पर? फिल जन्नती, जन्नत में, अपने पास कुर्ब चाहिए था, राइट। अब देखिए आसिया रजी अल्लाह अन्हा को कौन सी नेमत नहीं मिली होगी, है ना? फिरौन की बीवी थी ना वो, तो
दुनिया में उनको क्या-क्या नेमत नहीं मिली होगी, राइट? बाद में आज़माइश आई, लेकिन वो एक महल में रहती थी, लेकिन उन्होंने किस चीज़ का सवाल किया? जन्नत का भी, और वो भी अल्लाह के पास का, इंद का, एकदम करीब, आला तरीन जन्नत, राइट? एक और हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो जन्नत का बेहतरीन और बुलंद तरीन हिस्सा है। उसके ऊपर उसके ऊपर रहमान का अर्श है, और उससे जन्नत की नहरें निकलती हैं। नहीं? तो ये जो है, ये दर्जे जो है, ठीक है? जन्नत के भी दर्जे हैं, राइट? और अल्लाह ताला ज लोगों के भी दर्जों को बुलंद करने वाला है, और खुद भी क्या है, अल्लाह ताला रफ़ीउद दर्जात है, यानी बुलंद दर्जों वाला खुद भी है। तो वो जिसको चाहता है उसके हुक्म से वो क्या करता है, वही करता है, ठीक है? जिसको अपने लिए पैगम्बरी के लिए सिलेक्ट करना है, वो अल्लाह ही की मशीयत है, राइट? और वो इसलिए करता है ताकि लोगों को मुलाकात के दिन से डराए, यानी यौमुल हिसाब से। आगे कहा जा रहा है, यौम हुम, जिस दिन, हुम वो, बारिजूना, बरज़ा से है, बाराज़ाई, बरज़ा कहते हैं आमने सामने होना, जाहिर होना, ओके? मुबारज़त होता है ना, जंग मुबारज़त, क्या होता है? फेस टू फेस, जो जंग होने से पहले दोनों साइड के एक-एक बंदा आता है या 3-3 बंदे आते हैं, ठीक है? फेस टू फेस जो जंग होती है ना, उसको कहते हैं मुबारज़त, ओके? तो बाराज़ा के माने क्या होते हैं? आमने-सामने होना, राइट? यानी ज़ाहिर हो जाना। तो यहाँ पे अब चूँकि क़यामत का ज़िक्र बताया जा रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, यौमा, जिस दिन, हुम बारिज़ूना, वो सब, बारिज़ूना, ज़ाहिर होंगे, यानी आमने-सामने होंगे, फेस टू फेस होंगे, यानी सब नज़र आएँगे। ज़मीन पर, ज़मीन कैसी होगी? एकदम फ्लैट, ऊँच-नीच, कुछ भी नहीं, सब नज़र आएगा ज़मीन पे उस दिन। ला यख़्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, ला यख़्फ़ा, नहीं छुपा होगा, नहीं नहीं कोई भी चीज़ खुफ़िया होगी, अलल्लाहि, अल्लाह पर, राइट? मिनहुम, उनमें से, शैउन, कुछ भी, यानी अल्लाह पर उनकी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। सब अल्लाह को पता है, ज़ाहिर है। लिमनिल मुल्कुल यौमा, लिमनिल, किसके लिए है? अल मुल्कु, बादशाहत, हुँ? अल यौमा, आज। अल्लाह ताला पूछेंगे, आज किसकी बादशाहत है? किसकी है मुल्कियत, राइट? कोई जवाब नहीं देगा, राइट? अल्लाह ताला खुद फरमाएँगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अल वाहिदी, जो एक है, क़हार, एकदम कहर वाला, ज़बरदस्त है, राइट? तो उस दिन क्या होगा? उस दिन कोई जवाब नहीं दे पाएगा, राइट? तो फिर अल्लाह ताला ही उस दिन क्या कहेंगे कि अल्लाह ही की बादशाहत है, और वो कैसा है? वो ज़बरदस्त है और क़हार है। जैसे अहादीस में भी आता है, जैसे सूरह हाक़्क़ा में आता है, उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छुपी हुई बात छुपी नहीं रहेगी, राइट? हाँ, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़मीन को एक मुट्ठी में ले लेगा और आसमानों को दाहिने हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? राइट? अइनल मुतकब्बिरून, ये आता है ना? कहाँ है वो मुतकब्बिरीन? राइट? अइनल जब्बारूना, कहाँ है जब्बार? अइनल मुलुकुल अर्ज़ी, कहाँ है ज़मीन के बादशाह? तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? अनल जब्बारू, अनल मुतकब्बिरू, अनल मलिकु, राइट? तो उस दिन कोई जवाब नहीं दे पाएगा, राइट? तो अल्लाह ताला ही क्या कहेंगे कि मैं हूँ अल्लाह वाहिदिल क़हार, राइट? चलिए आगे। अल यौमा, जिस दिन, अल यौमा, आज, आज के दिन, तुजज़ा, जज़ा से बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, आज हर नफ्स को बदला दिया जाएगा, बिमा कसबत, साथ जो उसने कमाए। वो नफ्स ने जो कुछ भी कमाई है, वो उसका बदला पूरा का पूरा उसको दिया जाएगा। ला ज़ुल्मल यौमा, लाइन ऑफ हिजेंस, कोई भी ज़ुल्म नहीं होगा आज,
کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. right؟ جو انہوں نے کمائی کی ہوگی، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اسی کے حساب سے ان کو کیا ہوگا، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ سریع، ایک دم کوئک ہے، جلدی لینے والا ہے. کس چیز کو؟ الحساب، حساب کو. right؟ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، مطلب جلدی فیصلے ہو جائیں گے. دنیا کی عدالت میں اگر کوئی کیس چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے دن لگتے ہیں؟ کم سے کم بھی لے لو تو سالوں سال لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی تو تیزی سے حساب نپٹ لیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے ظہر کے وقت تک سب کا حساب ہو جائے گا. ان اللہ سریع الحساب. right؟ چونکہ یہ آیت آخرت کے لحاظ سے ہے نا، لا ظلم الیوم، آخرت کے یہاں پہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ظلم کے اوپر جو ہے پکڑ ہوتی ہے، بہت جلدی ہو جاتی ہے. یعنی ظالم جو ہے وہ زیادہ دن بھاگ کے نہیں جا سکتا کہیں بھی، اس کا حساب جلدی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے جب تک اس پر کوئی الزام نہ لگائے. تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر آج اچھی حالت میں ہوں تو اچھا ہی رہوں گا ہمیشہ. یہ کبھی بھی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ غلط فہمی ہوتی کیوں ہے؟ مطلب انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ اچھا رہوں گا؟ دراصل نا بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے مواقع دیے ہیں، بہت سی سہولتیں دی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس. رائٹ؟ ہمارے پاس مختلف کام کرنے کے مواقع ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ان سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس سہولتیں ہیں ان کی وجہ سے میں انڈیپینڈنٹ ہوں. رائٹ؟ میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے، نماز گئی تو بھی مجھے کوئی فکر نہیں، اپنی مرضی سے میں کھانا بناتا ہوں، جو چاہے بنانا ہے وہ بناتا ہوں. اپنی مرضی سے اگر مجھے کھانا گھر کا نہیں اچھا لگا میں کوئی اور باہر کا لا کے کھاتا ہوں. اپنی مرضی سے مال خرچ کرتا ہوں. گھر میں اگر دل نہیں لگ رہا اپنی مرضی سے کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی کے پاس چلا جاتا ہوں، جو خریدنا ہے خرید سکتا ہوں. یہ جو ہے نا میری مرضی. تو ایسی جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں نا، یہ سہولتیں جب انسان کو خاص طور پہ جب مل جاتی ہے نا، تو اس وقت انسان کو ایک بھول بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں، ایک خوش فہمی ہو جاتی ہے. دراصل وہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ جو عارضی نعمتیں ہیں نا، یہ جو حالتیں ہیں، یہ میرے پاس مستقل ہے، پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. بٹ نتھنگ از پرماننٹ ہیئر. یہ ساری جو اپارچونیٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، صرف ایک خاص وقت کے لیے ہے. اس کے بعد سب کچھ چھن جانا ہے. اور اتنا آہستہ آہستہ سب کچھ چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا، ختم، سب ختم. تو ہر انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے. ہر چانس، ہر موقع کس کے لیے ہے؟ امتحان کے لیے، کہ ہم اس آزادی سے کیا کام لیتے ہیں. لیکن شیطان ہمیں ہر وقت بھلواتا رہتا ہے کہ تم ہر وقت یہیں رہو گے. نہ تم کو بڑھاپا آنا ہے، نہ تم کو کوئی بیماری آئے گی. رائٹ؟ کچھ بھی نہیں، تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. اب آپ دیکھیے، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم کو کتنی دفعہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں. صحت مند کی حالت میں کبھی بیماری یاد آتی؟ کبھی بندہ یہ سوچتا کہ کل بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بیمار ہو تو یہ ضرور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ضرور ڈالتا ہے شیطان. بیمار ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ بیماری تو اب بس لے کے جائے گی دنیا سے، اب کبھی اچھے نہیں ہوں گے، کبھی صحت مند نہیں ہوں گے. تو صحت مند ہوتے ہیں تو بیماری کا کم ہی خیال آتا ہے. زندگی میں موت کا خیال کم ہی آتا ہے. جوانی میں بڑھاپے کا خیال کم آتا ہے.
اگر آپ کسی نوجوان کو کہیں کہ تم تھوڑا سا بھائی واک کر لو، ہاں، اپنی صحت کا ذرا خیال کرو، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ ہاں، جب بڑھاپا قریب آنے لگتا پھر سوچتا ہے کہ مینٹین کر لو اپنے آپ کو، رائٹ؟ ورنہ پھر بڑھاپا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ لیکن جب تک انسان کے پاس اس کی خود مختاری ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس سے جانے والی ہیں، نہیں؟ اس کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چھن جانے والی ہیں۔ ہمارے اندر یہ احساس کم ہی آتا ہے، رائٹ؟ کہ یہ جو میری موجودہ اسٹیٹ ہے، یہ جو حالت ہے وہ ٹیمپرری ہے، کبھی یہ خیال گزرتا بھی نہیں۔ تو کیا خلاصہ ہے؟ ہم؟ اس چیز نے انسان کو اصل میں دھوکے میں رکھا ہے، بھول میں ڈالا ہے، رائٹ؟ کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ انسان کو ایک غلط فہمی ہے، بھول ہے، اور اس لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وقت کی قدر بھی نہیں کرتا۔ ہم؟ وقت کی قدر نہیں کرتا، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا، رائٹ؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حسرتیں رہ جاتی ہیں، کاش ہم نے وہ کیا ہوتا، اس وقت کو ہم نے وہ یوز کیا ہوتا، نہیں؟ تو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، رائٹ؟ آپ کو آپ نے خود ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ کتنے جلدی جلدی یہ سال گزر رہے ہیں، سال دن نہیں، سال گزر رہے ہیں، یوں سال آ جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جون آ جاتا ہے، رائٹ؟ جون آ گیا پھر دسمبر آتا ہے، ایسا لگتا ہے 2 مہینے کا ہی سال ہے، جون دسمبر، غیر محسوس طریقے سے یہ سب کام ہوتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، موسم بھی دیکھیے آپ کتنے جلدی بدل جاتے ہیں، رائٹ؟ حالات بدلتے رہتے ہیں، اور یہ بالکل ہمارے کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں ان ایکسپیکٹڈلی، رائٹ؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، رائٹ؟ آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، جو اس نے کرتوت کیے ہوں گے، سب کا بدلہ اس کو پورا کا پورا جزا دی جائے گی۔ لا ظلم الیوم، کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا آج۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، انذر ینذر انذارا، باب افعال انذر، اور ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب، پھر سب لوگوں کو جو بھی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ وہ انذر، اور ڈراؤ، ہم ان کو، اب خاص خطاب سورہ مکی ہے تو اہل مکہ، اور پھر تمام لوگوں کو انذار کرو، وارننگ دو، خبردار کرو، ڈراؤ، کس سے؟ یوم العازفہ، یوم العازفہ سے، عازفہ ازفن سے ہے، حمزہ زائی فا، ازفن کہتے ہیں قریب ہونا یا قریب آنا، کوئی چیز کا قریب آنا، رائٹ؟ قریب آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز قریب آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ وقت کی تنگی ہو جاتی ہے، کم وقت رہ جاتا ہے، تبھی قریب آ جاتی ہے نا۔ تو قیامت کے دن کے آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، قریب آ گئی ہے، یوم العازفتی، اوکے؟ قیامت کے ناموں میں سے یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے، کتنے سارے قیامت کے نام آتے ہیں نا۔ ابھی کل کیا گزرا؟ یوم الطلاق، یوم الحساب، یوم الدین، یوم التغابن، right؟ یہ تمام جو ہے یوم القیامہ، یہ قیامت کے نام ہیں۔ تو اسی طرح یوم العازفہ، تو عازفہ کی معنی کیا ہے؟ قریب آ گیا ہے، یعنی ایک دم نزدیک ہے، ٹائم کم ہے، شارٹ ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اور تمام لوگوں کو کہ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈراؤ ان کو، یوم العازفتی، قریب آنے والے دن سے، یعنی قیامت سے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اِذِ الْقُلُوبُ، جب قلوب، دل، لدل حناجری، لدا پاس، حناجر، حناجر ہنجر کی جمع ہے، ہنجرا کی، اور ہنجر کہتے ہیں گلے کو، تھروٹ، حلق، اوکے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا حال؟ دل جو ہے، قلوب، وہ حلق کے پاس آ جائیں گے، مطلب اتنا زیادہ خوف کا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ
خوف کے مارے دل جو ہے اوپر آ کر حلق میں اٹک جائیں گے. اب جب حلق میں دل آ جائیں گے اچھلتے 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 تو کیا ہو جائے گا پھر؟ گلا بند ہو جائے گا. رائٹ؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے اندر خوف بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی نا تو ان کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ وومیٹنگ آ رہی ہے، تھرو اپ کے جیسا فیل ہوتا ہے. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، سانس بھی نہیں آتا، اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں، ہے نا؟ تو اس وقت کا حالت بتائی جا رہی کہ قیامت کے دن سے ان کو ڈراؤ. اس دن ایسا ہوگا کہ ان کے دل جو ہیں ان کے کلیجے جو ہیں وہ حلقوں کو یعنی اوپر آ رہے ہوں گے تھروٹ کے پاس. اور حالت کیا بتائی جا رہی؟ حال آ رہا ہے کاظمینا. کاظمینا غصے سے بھرے ہوئے ایک دم. کزما کزما کس کو کہتے ہیں؟ غصے سے غم سے ایک دم بھر جانا. اوکے. جیسے ہوتا ہے نا دیکھیے بچے جب ہے نا بہت زیادہ روتے ہیں نا ایک دم سانس روک لیتے ہیں دم پکڑ لیتے ہیں بولتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے ان کا دم پکڑ لیتے ہیں تو ایک دم سانس رک جاتی ہے right؟ کچھ ایک دم ایک سائلنٹ سے ہو جاتے ہیں کچھ بھی ریسپانس نہیں کرتے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ اندر بھر لیتے ہیں سب کچھ رائٹ غم ایک دم غصہ تو وہ کیفیت ہوتی ہے کاظمینہ رائٹ. تو قزمہ کیا ہے خوف غصہ اس کو کیا کرنا بھر لینا یہاں تک کہ ایک دم گھٹن محسوس ہو سانس نہیں آئے right؟ دم رک گئے ویسا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ان سب کو ڈراؤ یوم العازفہ سے جبکہ کیا ہوگا غم سے خوف سے جو دل ہے وہ حلق کے پاس آ جائیں گے اور ان کو سانس بھی نہیں آئی ایک دم غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. پھر کیا ہوگا ماں نہیں للظالمین ظالمین کے لیے من حمیم کوئی بھی حمیم حمیم حامیم میم سے ہے. ہما کس کو کہتے ہیں؟ حمیم یا ہما کہتے ہیں جگری دوست کو. دیکھیے حمیم گرم کے لیے آتا ہے نا گرم کے لیے. حمام کس کو کہتے ہیں؟ باتھ روم کو. کیوں؟ گرم ہوتا ہے گرم پانی وغیرہ. تو حمیم کہتے ہیں ایسی دوستی جو محبت میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ ایک طرح سے دوسرے کی محبت میں ابل رہا ہے right؟ تو اس دن قیامت کے دن ظالموں کے لیے نہ کوئی حمیم ہوگا یعنی کوئی بھی اس کا ایک طرح سے کلوز فرینڈ نہیں ہوگا right؟ کلوز فرینڈ نہیں ہوگا مطلب اس کا کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا right؟ من حمیم اور ولا شفیع اور نہ ہی کوئی شفیع سفارش کرنے والا یطاع جس کی بات مانی جائے right؟ یعنی اتنی شدید اور ایموشنل سٹیٹ ہوگی right؟ بندے کی کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا right؟ قیامت کے دن لوگوں کے دل غصے سے خوف سے پریشانی سے اتنے بھر جائیں گے کہ یوں لگے گا جیسے حلق میں دل پھنس گئے سانس بھی نہیں آ رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول. اور یہ کون سا دن ہے؟ یوم العازفہ. قریب کی بات ہے دور کی بات نہیں ہے right؟ پھر ما للظالمین من حمیم کوئی بھی ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا. من جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آئے ہیں کوئی بھی نہیں یعنی قیامت کے دن انسان کو کوئی دوست سفارشی نہیں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے دیکھیے جب دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے کسی کو ہاں پریشانی آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے رائٹ کوئی دکھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سارے دوست رشتے دار بے چین ہو جاتے ہیں ہاں جب تک آپ کو چین نہیں آتا وہ ساتھ دیتے ہیں آپ کا. جیسے ماں کیا کرتی ہے بچے کو اگر بچے کو کوئی تکلیف ہے اس کو کوئی پریشانی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ریلیکس کرتی ہے پیار کرتی ہے تھپکیاں دیتی ہے نا سہلاتی ہے کہ کسی طرح یہ کیفیت ٹل جائے. اگر آپ کی کسی دوست کے ساتھ یہ تکلیف ہو رہی ہے یہ کوئی رشتے دار کے ساتھ یا بہن بھائی کے ساتھ تو آپ کو چین نہیں آتا وہ اگر تکلیف میں ہے تو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں رائٹ. تو دنیا میں یہ اتنے سارے جو ہیں سب کچھ ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کوئی غم کا موقع ہو دکھ کا موقع ہو تو ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے ہوتی ہے نا رائٹ. اب وہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں سہلانے کے لیے کوئی فوت ہو گیا right؟ تو جا کے اس کو تسلی دیتے ہیں گلے لگاتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں ہے نا ریلیکس کرتے ہیں اس کو
لیکن قیامت کے دن کوئی پاس نہیں آئے گا. رائٹ؟ دیکھیے جسمانی تکلیف میں بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. رائٹ؟ لیکن جو ایموشنل جو تکلیف ہوتی ہے نا، جو اندر کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ تو اس وقت آپ کو انسانوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. رائٹ؟ مثلاً شدید خوف کی حالت ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے. رائٹ؟ بہت گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اس وقت آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو پاس میں. رائٹ؟ کسی کو شیئر کروں، کسی کو بتاؤں تاکہ وہ مجھے تسلی دے. مثلاً کوئی برا خواب دیکھ لیں. رائٹ؟ تو کیا ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں نا، تو دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی پاس ہو، کسی کو ہاتھ تو لگا دیتے ہیں، سہلا تو دیتے ہیں. رائٹ؟ تو یہ جو ہماری جو ایموشنل جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسرے انسانوں کی. رائٹ؟ کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فوراً؟ کسی کو فون کرتے ہیں. رائٹ؟ یا پھر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا فرمایا ہے؟ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ. رائٹ؟ دنیا میں اگر کوئی بہت بیمار ہے، صدمے کا شکار ہے یا کچھ اور بھی ہے اس کو، رائٹ؟ تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی کسی کے کانٹیکٹس ڈھونڈتا ہے. رائٹ؟ بہت زیادہ بیمار ہے، اب اس کا یہاں یہ ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی بڑے ہاسپٹل میں جانا ہے، دوسری جگہ جانا ہے. رائٹ؟ تو فوراً کیا ڈھونڈتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی ہے پہچان کا، کسی کا کانٹیکٹ ہے. رائٹ؟ وہ کانٹیکٹس کو یوز کرتے ہیں. رائٹ؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا. رائٹ؟ وہاں کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. رائٹ؟ کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ پلیز یہ دیکھیے نا اتنا زیادہ غمگین ہے، اس کو اتنا دکھ ہے، تھوڑا سا اس کو اگنور کر دو، چلو آگے لے کے چلو. نہیں، وہاں کسی طرح کی بھی چھوٹ نہیں ہے. تو قیامت کا دن جو ہے نا، یہ معمولی دن نہیں ہے. نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ، ڈرائیے آپ ان کو، انذار کریے، خبردار کریے، ہاں، آگاہ کریے، یہ ہونے والا ہے، قریب ہے یہ. لیکن ہم کو تو یقین ہی نہیں ہے. ہم؟ اگر آج ہم کسی پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، دھوکا کریں گے کسی کے ساتھ، تو کل پکڑے بھی جائیں گے، اس کا ہم کو یقین نہیں ہے. یہ سوچ تو آتی بھی نہیں ہے. حالانکہ کیا آتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پہ ورڈ استعمال کیا آزفہ، قریب ہے، یہ آنے والا ہے، یہ سب حقیقتیں ہیں، حق ہے یہ. ولا شفین یتاؤ، کسی کی جس کی جو بات مانی جاتی ہے نا، ویسا کوئی انٹرسیسر بھی نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی ان کی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. یتاؤ، یعلم، وہ جانتا ہے، قائنۃ الاعیونی، وہ جانتا ہے قائنہ خیانت سے، عیون عین کی جمع، آنکھوں کی خیانت کو، یعنی خیانت کرنے والی نگاہوں کو بھی وہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تخفی خفیہ ہے، جو چھپاتے ہیں، صدور سینے، دل کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں، برے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم جو ہے اتنا کامل ہے کہ باریک سے باریک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز، ہاں، لطیف سے لطیف چیز بھی، اور بڑی سے بڑی ہر چیز اس کو پتا ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. رائٹ؟ اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھیں، چھپ کر بھی برے کام نہیں کرنا ہے. رائٹ؟ قائنۃ الاعین کیا ہے؟ عیون نگاہ، آنکھوں کی خیانت. Right؟ تو یہ جو ہے نا آنکھوں کی خیانت، حرام چیزوں پر نظر ڈالنا، چھپ چھپ کر حرام چیزوں کو دیکھنا، right؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو وہ انسان ہے جو لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، خیانت کرنے والی آنکھیں چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اسے دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے، یعنی ویسے غلط کام کر رہا تھا لیکن جب کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے ہیں تو پھر اپنی نگاہ اٹھا کر وہ بری چیز دیکھتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے. اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے. اوما تخفی الصدور، دل کی خرابی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، ٹیلی فون کالز ہیں، یا پھر چھپی دوستیاں ہیں، ہاں، چھپ کر کی گئی ملاقاتیں ہیں، یہ سب حرام کے درجے میں آتی ہیں. یہ کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے آنکھوں میں یہ جو مسل ہے، ہاں، یہ جو راؤنڈ مسل ہے، اس کا ادھر ادھر اوپر نیچے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں، باریک سی باریک چیز بھی. تو یہ جو فزیکل جا کے فزیکل سب کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے یہ. وما تخفی الصدور. اور آنکھ تو ویسے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے نا. آئین کیوں کہا گیا ہے؟ سٹارٹنگ کیا ہے؟ آنکھ ہی ہے، آنکھیں ہی ہوتی ہے دروازہ، نگاہ ہی ہوتی ہے. آنکھ کے بعد پھر دل نے جو اندر چھپا لیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی باہر لاتا ہے. تو کس کے دل میں کیا ہے، کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کے اندر کیا محسوس کر رہا ہے. تو انسان کو پھر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انسان کے اعمال صرف ہاتھ پاؤں سے کرنے والے ہی نہیں ہیں، اس کا نامہ اعمال نگاہوں کی حرکت، نگاہوں کے عمل اور دل میں جو کچھ ہے اس پر بھی مشتمل ہوگا. اسی لیے دیکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ پاک کر دے قلبی میرے دل کو، کس سے؟ من النفاق، نفاق سے. وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو پاک کر دے کس سے؟ ریاکاری سے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ سے. وعینی، اور میری آنکھ کو میری آنکھ کو پاک کر دے من الخیانتی، خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، بس بے شک تو جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں. تو نمازوں کے بعد ڈالنا اسکرین پر پلیز. جی، اچھا، تو نمازوں کے بعد اور دعا کی قبولیت کے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے نا. ہم بعض اوقات دل میں بے وجہ کی نفرتیں پالے رکھتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، صرف شیطانی وسوسے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا ہر وقت کام کیا ہے؟ ہماری نگاہوں پہ ایسے لینس لگا دے جس سے ہمیں چیزیں کچھ سے کچھ نظر آئیں. چھوٹی سی بات کو بڑی بنا کے بتاتا ہے. ہمیں بعض اوقات کسی کی بات اچھی ہوتی ہے لیکن ہمیں الٹی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وہ لینس بٹھا دی ہمارے اوپر نا، غلط لینس بٹھا دی. فرق ہوتا ہے نا. مثلا آپ گلاسز یوز نہیں کرتے، آپ چشمہ نہیں پہنتے، کسی کا آپ نے بہت زیادہ ایک موٹے موٹے لینس والا چشمہ لگا دیا تو آپ کو ویسے دکھے گا جیسے پہلے دکھتا. فرق ہوتا ہے نا. جب لینس آ جائیں گے کسی کی برائی کے، کسی کے بارے میں غلط فہمی کے، بدگمانی کے، تو پھر انسان کا دل بھی چینج ہو جائے گا، انسان کے اندر پھر غلط خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے آتے جاتے ہیں، رائٹ؟ الٹی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر اچھی بات بھی ہم کو، کسی کی نصیحت بھی ہم کو کیا لگتی ہے؟ دیکھو مجھے ٹانٹ کر رہے ہیں، ان کو مجھے ہی بولنا تھا کیا؟
کسی اور کو بولتے ہیں، الٹا نظر آتا ہے. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم دل میں غیظ، غصہ، غضب یہ سب پالے رہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہمارا رویہ بھی، معاملہ بھی چینج ہو جاتا ہے. بعض اوقات دوسرے بیچارے غریب کو پتا بھی نہیں رہتا کہ یہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے. نہیں، اب شیطان پوری طرح کامیاب ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ کر کے، اپنی کھیتی لگاتا ہے ایک طرح سے غلط دکھا کے. تو اس عمل سے انسان کس طرح سے بچ سکتا ہے، کس طرح سے یہ ساری چیزوں سے رک سکتا ہے؟ صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کا ڈر. بس اللہ جانتا ہے. تخفی الصدور قائنۃ الاعین. یہ بس ایک وسوسہ ہے، اس کو وسوسے کی حد تک ہی رکھنا ہے، ختم، اس کو وہیں پہ صاف کر دینا. لیکن انسان کے بس میں نہیں رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقضی، قضا یقضی، فیصلہ کر دے گا، بالحقی، حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. سب کچھ ظاہر بھی دیکھے گا، ان کے ظاہری اعمال، ان کی نیتوں کو بھی دیکھے گا، کیا کیا چھپائے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون، اور وہ لوگ جو یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا سے، یعنی اللہ کے سوائے پکارتے ہیں جن کو بھی، لا یقضون بشیء، نہیں وہ فیصلہ کرتے کچھ بھی، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے یا کریں گے. جن جن معبود کو یہ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ہے نہیں، ہے نا، اختیار ہی نہیں ہے، تو کہاں سے فیصلہ کریں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہی السمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے. وہ تمہارے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو تم زبان سے بول رہے ہو، سب کچھ سننے والا ہے. بصیر، جو تم اعمال کرتے ہو ظاہر، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم اندر چھپا کے رکھے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. Right؟ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر اعمال کر رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اولم یسیرو فی الارض، کیا اور نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ سیر کیا ہوتا ہے؟ سارا یسیرو سیر، سیر ہوتا ہے چلنا، ٹھیک ہے، سیر کرنا، واک کرنا. اب یہاں پہ سیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک فزیکل سیر بھی ہوتی ہے، نا، خود آپ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، خود چل کے جا رہے ہیں، وہ ایک سیر ہو گئی. دوسری ایک سیر ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے بھی، تاریخ کے ذریعے، تاریخ کو پڑھ کے. اب تو ہمارے پاس اتنے ذرائع موجود ہیں، اتنی صورتیں موجود ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، رائٹ، بہت سارے، جہاں بھی عبرت ناک کی جو پلیسز ہیں ان سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھنا کیا ہے، وہاں پہ جا کے چل کے پھر کے وہ جگہوں پر جانا. بعض لوگ دیکھیے ابھی بھی ایجپٹ جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، سیلفیز، فوٹوز لے کے آ جاتے ہیں. لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ چلو پھرو دیکھو زمین میں؟ کیوں؟ عبرت کی نگاہ سے. ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ ہمارا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان کے جیسا ہی طریقہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا، بس دیکھو، ہاں، ان کو دیکھو کیا ہے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیف، کیسے ہوا، کانا، ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، کانوا، وہ تھے، من قبلہم، ان سے پہلے. دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا، کس طرح سے، کتنی بڑی بڑی سیولائزیشن تھی ان کی، شاندار ان کی علامتیں تھی. دیکھیں، تاریخ کو دیکھے، چلو پھرو دیکھو ذرا، تو وہ دیکھتے ہیں فینظروا، کیسے ہوا ان کا انجام. تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس کا سیولائزیشن آتا ہے؟ کس کا ایک طرح سے تاریخ آتا ہے؟ فرعون کا. تو اتنا بڑا اس کی حکومت، اتنا بڑا، خیمے والے کہا گیا اس کو، جہاں جاتے وہاں پہ اپنے ٹینٹ گاڑ دیتے.
کوئی ان میں کا کوئی شخص بچا؟ کوئی بھی نہیں. کیا ہوا ان کا انجام؟ کس طرح سے ان کو غرق کیا گیا. خاص خطاب کس سے ہے؟ اہل مکہ سے. دیکھو تم چلتے پھرتے ہو، تمہارا یہ تجارتی روٹ پہ ہے یہ سب کچھ، رائٹ؟ تم کو صالح علیہ السلام کی قوم نظر آتی ہے، یہ عاد سمود سب نظر آتے ہیں تم کو. تو دیکھو ان کا کیا ہوا. کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل. کیسا ہوا ان کا انجام؟ کانو وہ تھے، ہم وہ، اشد زیادہ شدید، شدت والے، طاقتور، منہم ان میں سے، قوتاً و آثاراً. تمیز آ رہا ہے قوت کے اعتبار سے اور آثار میں بھی. آثار اثرن سے ہے، اثرن کی جمع آثار. آثار کس کو کہتے ہیں؟ آثار یعنی جو نشانیاں ہوتی ہیں، رائٹ؟ علامتیں ہوتی ہیں. کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں ہوتے. تو ان سے پہلے کے جو لوگ تھے اہل مکہ، تم تو اتنے طاقتور بھی نہیں ہو، تم تو اتنے مالدار بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے کیسلز محل بھی نہیں ہیں. تم سے پہلے کے لوگ اشد منہم قوتاً و آثاراً فی الارض، بہت زیادہ ان کے آثار تھے، بہت ان کی قدرت طاقت تھی، بہت زمینیں انہوں نے چھوڑی، رائٹ؟ بہت نشانیاں چھوڑی انہوں نے، آثار چھوڑے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اپنی نشانیاں چھوڑنے کا شوق کس کو ہوتا ہے؟ نشانیاں چھوڑنے کا شوق کس کو ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے کارنامہ کیا ہے، right؟ سب اس کو جانے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ میں نے کام کیا ہے، right؟ اتنی بڑی میری حکومت تھی. مثلا فرعون نے کیا چھوڑا؟ ابھی بھی ہے، right؟ پیرامڈس اس کے، بڑے بڑے قلعے، مضبوط عمارتیں، ہاں، یادگاریں. اچھا، آثار یادگاریں. آثار کیا ہے؟ یہ جو یادگاریں بولتے ہیں نا، وہ مانے. تو کہاں گئے وہ سب کچھ؟ رائٹ؟ بڑے بڑے قلعے نظر آتے ہیں ہم کو، رائٹ؟ کہاں ہے؟ بعض کے تو نام بھی پتہ نہیں ہے کیا نام تھے. تو کیسے تھے یہ سب لوگ؟ کانوا اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض. قوت اور آثار، طاقت، سب ان کے پاس کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فاخذہم اللہ، پکڑا اللہ نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، بوجہ ان کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. جب کسی قوم میں ظلم اور زیادتیاں ہو جاتی ہے نا، تو وہ قوم بچتی نہیں ہے. جیسے امام تیمیہ جو ہے رحمت اللہ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. یعنی کفر کے ساتھ ایک حکومت تو چل سکتی ہے، حکومت باقی رہتی ہے کفر کے ساتھ، لیکن ولا یبقی مع الظلم، مگر ظلم کے ساتھ کوئی حکومت باقی نہیں رہتی. رائٹ؟ اگر کسی حکومت میں، کسی کیا کہیں گے سیولائزیشن میں یا کہیں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ بچتی نہیں ہے. یعنی جہاں ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پھر اقتدار ختم ہو جاتا ہے. ظلم کے ساتھ کوئی پنپ نہیں سکتا. گھروں میں بھی آپ دیکھیے، مثلا کسی ایک اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو وہاں خوشحالی رہتی ہے؟ سکون رہتا وہاں پہ؟ نہیں. خوشحالی کب ہوتی ہے؟ جب ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اندھیرے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور اندھیرے کبھی بھی روشنی نہیں لاتے. اندھیرے سے پھر انسان نیچے 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 چلا جاتا ہے، رائٹ؟ تو ان کا بھی انجام کیا ہو گیا؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. اوکے، اخذا، سیز کر لیا، ان کو پکڑ لیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من واق، کوئی بچانے والا. اللہ کی طرف سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں آیا ہیلپ کو، سب غرق ہو گئے. ذالک بانہم، یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ ذالک، یہ، بانہم، بوجہ اس کے جو وہ، یعنی یہ اس وجہ سے ہوا،
कानत तातीहिम रसूलुहुम, आए थे उनके पास रसूलुहुम, उनके रसूल, यानी उनके पास आए थे उनके रसूल, क्या लेकर आए थे? बिल बय्यिनाती, बय्यिनात लेकर आए थे। बय्यिनात क्या है? मौजज़ात, रोशन दलाइल, निशानियां। तो उन्होंने क्या किया? फकफरू, उन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, माना नहीं, झुटलाया। तो फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, पकड़ा उनको अल्लाह ताला ने। इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक वही क़विय्युन, बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है, ताकतवर है, शदीदुल इक़ाब, और सख्त सजा देने वाला है। तो कोई भी कौम या कोई भी शख्स कितनी भी कुव्वत इस जमीन में हासिल कर ले, कितना भी उसका बड़ा इख्तिदार हो, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो हमेशा बाकी नहीं रह सकता। और वैसे भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को बका नहीं दी है, राइट? कोई भी यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आया। कुल्लु मन अलैहा फान, हर ऊंची जाने वाली चीज एक ना एक दिन नीचे आती है, राइट? ना किसी इंसान के लिए बका है, अबदी है, हमेश की है, ना किसी कौम के लिए। और इंसान की अक्लमंदी किस में है फिर? कि वो जब दुनिया से जाए तो अल्लाह की रजा के साथ जाए, अल्लाह की रजामंदी वाली जिंदगी गुजारे, अल्लाह को खुश करे, वैसी हालत में इस दुनिया से जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए 22 तक ही था इंशाल्लाह। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होगा, ठीक है? और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर एक नए अंदाज में पेश किया गया है। देखिए, अभी तक हम मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये तकरीबन हर पारे में आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे एक शख्स है, रजुलुन मोमिन, सूरह का नाम भी है ना मोमिन, तो उसकी एक तकरीर, उसकी जो स्पीच है उसको रिकॉर्ड किया गया है, और उसमें बहुत सबक है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कल, ठीक है? चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बना तक़ब्बल वालेकुम मिन्ना